अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 84। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक व हर्रिदिल मुअमिनीन असल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बासन व अशद्दु तंकीला। बस लड़े आप रास्ते में अल्लाह के, नहीं ज़िम्मेदार बनाए गए आप मगर अपनी ही ज़ात के, और रग़बत दिलाएं मोमिनों को। उम्मीद है कि अल्लाह ताला रोक दे लड़ाई उन लोगों की जिन्होंने कुफ्र किया, और अल्लाह बहुत सख्त है लड़ाई में और बहुत सख्त है सज़ा देने में। एक और तर्जुमा देखिए। सो आप अल्लाह की राह में जहाद कीजिए, आप पर सिर्फ़ आपकी अपनी ही ज़िम्मेदारी है, और मुसलमानों को जहाद की रग़बत दिलाइए। मुमकिन है कि इस तरह अल्लाह ताला काफिरों की लड़ाई को रोक ही दे, और अल्लाह का ज़ोर बड़ा ज़बरदस्त है और वो उन्हें सज़ा देने में बहुत सख्त है। जैसे कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि सूरह निसा में चूँकि मुनाफ़िक़ीन का भी ज़िक्र है, और उस दौरान जो लड़ाइयाँ चल रही थी, जो मुशरिकीन मक्का या आसपास के मुशरिक कबाइल से जो मुकाबला था मुसलमानों का, क्योंकि वो लोग मुसलमानों को एक कमज़ोर ताकत समझकर मुसलमानों पर चारों तरफ से हमला करना चाहते थे, या मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहते थे ताकि इस्लाम का ख़ात्मा हो जाए। और ये कुफ्र की सरतोड़ कोशिशें चारों तरफ से लगी हुई थीं। और ऐसे वक्त में मदीना में जो मुनाफ़िक़ीन थे वो भी कुफ्र का साथ दे रहे थे, या फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करते, या मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ साजिशों में इन्वॉल्व होते थे। तो इसी बिना पर सूरह निसा में हमको मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अगर हम पीछे की आयतों के ज़िमन में देखें तो इन्हीं जो पीछे का मज़मून है उससे पता चलता है कि मुसलमान अल्लाह की खातिर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लगे हुए हैं, लेकिन बीच में मुनाफ़िकीन मुसलमानों का मॉरल डाउन करना चाहते हैं, उनको उल्टा वापस यानी अल्लाह के रास्ते से वापस ले जाना चाहते हैं। और इसी बिना पर अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अगर अल्लाह ताला का फ़ज़ल और उसकी रहमत ना होती तो आप में से बहुत सारे लोग अफवाहों में पढ़कर रास्ता गुम कर देते या रास्ते से हट जाते। तो अल्लाह ताला का ये फ़ज़ल था, उसकी रहमत थी कि अल्लाह ताला ने मुनाफ़िक़ीन की अफवाहों से, मुनाफ़िक़ीन के प्रोपेगेंडे से, ये शैतान जो उनको उकसा रहा था मुसलमानों के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए, तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उससे महफूज रखा। तो इसीलिए फिर आगे बताया जा रहा है कि मुनाफ़िक़ीन तो अपना काम करते जा रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना काम करिए। अल्लाह ताला ने आपको रसूल बनाया, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपके ज़रिए से इस दीन की तकमील करवाई, और आप आखिरी नबी थे, आपके बाद कोई नहीं आने वाला था। और ये 23 साल में ही हम देखते हैं कि इस्लाम को जो गलबा और उरूज मिला, और उसके आगे फिर वो फैलता ही चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए रसूल अकरम आप सीधे रास्ते की तरफ दावत दीजिए, आपका काम ही ये है, और आप पर कोई और बोझ नहीं है एक्स्ट्रा। आपका काम उभारना है, आपका काम मोमिनों को तैयार करना है, उनको आगे बढ़ने की तरग़ीब देना है। और इससे पता चलता है कि एक लीडर का यही काम होता है। एक लीडर अपने साथियों को, अपने लोगों को, अपने फॉलोवर्स को, जो भी उसके मुत्तबे होते हैं, यानी जो उसके फॉलोवर्स यानी इत्तिबा करने वाले होते हैं, वो उनका मॉरल डाउन नहीं करता है, बल्कि वो उनको आगे बढ़ने की तरग़ीब देता है। और इसीलिए हमें कहा गया ना कि मायूस ना हो अल्लाह की ज़ात से, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो। अल्लाह की ज़ात से तो काफ़िर ही मायूस होते हैं। तो चाहे मैदान जंग हो, चाहे आम वक्त की बात हो, या फिर कोई और मामला हो। अब पहले तो जंगें मैदान जंग में हुआ करती थी, अभी तो आप जानते हैं कि अब तो जंगें मीडिया पर लड़ी जा रही हैं। अब तो जंगें अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, हर तरीके से। अब जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं हैं, अब तो जंगें यानी कोई सरहदें ही नहीं रही इंटरनेट की वजह से, टीवी और यूट्यूब की वजह से, या जितनी भी हम देखते हैं मीडिया के जो भी ज़राए हैं, उसकी वजह से कोई सरहदें नहीं रही। दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है इस मुल्क वाले जानते हैं, इस मुल्क में क्या हो रहा है दूसरे मुल्क वाले जानते हैं।
تو کوئی بارڈرز بھی باقی نہیں رہے۔ تو آج کے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے کس طرح سے جو لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، جو علماء ہیں، کس طرح وہ ابھار سکتے ہیں، کس طرح سے وہ مومنوں کے دل میں ایک یقین کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر مایوسی نہ ہو، کیونکہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں کئی زمانے سے، اور ہر دور میں ہی ایسا ہوتا آیا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ صرف ڈرائنگ روم وار لڑتے ہیں کہ آپس میں بیٹھ کر صرف سرگوشیاں کرنا، ڈسکشنز کرنا، ارے انہوں نے ایسا کرنا تھا تو ایسا ہو جاتا تھا، ارے وہ فلاں ٹیم نے یا فلاں آرگنائزیشن نے ایسا نہیں کیا، ان کے فلاں لیڈر نے یہ بیان نہیں دیا، ایسا کرنا چاہیے تھا۔ یہ صرف ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر اس طرح سے ڈسکشن کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ لوگ جو ہے مایوسی کی طرف جاتے ہیں تو سامنے والا ان کو اور مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر وہ ایک مایوسی کی بات سناتے تو ان کو سامنے والا 10 مایوسی کی باتیں سنا دیتا ہے، کہ ایک کہتے کہ اچھا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے، اچھا نہیں بھائی پتہ نہیں چلا، اچھا تمہیں معلوم نہیں ہے ایسا اور ایسا ہوا ہے۔ اب جب سنانے والے کہتے ہیں، سامنے والے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہے فلاں جگہ، تو اس سے بھی زیادہ برا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، اور اس طرح سے پھر ایک مایوسی کی کیفیت پھیلا دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کا مورل اور ڈاؤن 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 ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہ جو جاب کرنا چاہتے ہیں، نہ جو وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، نہ جاب کرتے ہیں، نہ کوئی ترقی کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی فیلڈ میں کوئی اور ہنر سیکھنا چاہتے ہیں۔ بس کیا کریں، مسلمانوں کا تو بہت برا حال ہے، مسلمانوں کو تو جابس ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے تو کہیں پر کوئی کوٹا نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر مسلمان کوشش کریں، ابھی بھی آپ دیکھیں اس سال ہی خود کتنی لڑکیاں تھیں یا کتنے لڑکے تھے مسلمان لڑکے، جنہوں نے ایک جو ایگزام ہوتا ہے وہ ایگزام دیا، اور اس کی بنا پر ان کو اسسٹنٹ کلیکٹر یا اس طرح سے یعنی جو بھی ایسی پوسٹ ہوتی ہیں جس میں مسلمان یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو وہ پوسٹ مل ہی نہیں سکتی، ہم کو وہ جاب مل ہی نہیں سکتی، لیکن مسلمانوں کو وہاں جاب دی گئی۔ تو آپ محنت تو کریں، آپ کوشش تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں، آپ کے اندر ایک ہمت ہونی چاہیے۔ ایک مومن کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے حالات سے، ایک مومن حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ خود بتائیے، صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی صحابہ کرام تھے، اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہمت ہار جاتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نہ بندھاتے، یا پھر آپ ان کا مورل ہائی نہ کرتے، تو کیا یہ جو حالات تھے، امیجن کریے نا کہ کیا یہ حالات مسلمانوں کے فیور میں ہو سکتے تھے، ان کے خود کے حق میں صحیح ثابت ہو سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، دوسرا ایک لیڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین شخصیت، آپ کی پرسنالٹی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ایک کسی نے کتاب لکھا تھا، اس میں انہوں نے ثابت کیا تھا اس بات کو، کوئی غیر مسلم ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے وہ لوگ تو خیر غیر مسلم ہیں، ان کا تو ایمان ہم جانتے ہیں، ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو اسلام کو بلند کرنا ہی کرنا تھا ہر حال میں، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ تو ان لوگوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام کی ترقی کا راز، یہ اسلام اتنی جلدی کیسے پھیلا، اور اس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین لیڈرشپ اور سب کی صلاحیتوں کو پہچان کر ان کے ذمے وہ کام ان کے سپرد کرنا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسی بنا پر، کیونکہ 23 سال میں وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں ایسا کامیاب انقلاب آیا ہی نہیں، اتنا کامیاب انقلاب کہ پورے ایک جاہلی معاشرے کو پلٹ کر رکھ دینا، رسم و رواج، شرک، بت پرستی، قبیلہ پرستی، ہر چیز، ہر خراب عادت، ہر بری عادت، آپ دیکھیں کیسے وہ لوگ پلٹ گئے۔ وہ لوگ جو کہ دوسروں کے خون کے پیاسے تھے، اور بات بات پر تلوار نکالنے والے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرنے والے، اور غیرت اور جاہلی حمیت والے لوگ کیسے پلٹا کھا گئے، کیسے وہ بالکل، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زاویہ چینج ہو جاتا ہے، اینگل کہ بالکل اپوزٹ ڈگری پر چلا جاتا ہے، کہ بالکل ہی الگ، یعنی ان کی زندگیاں ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو یہ وہ جو غیر مسلم رائٹر تھے، انہوں نے لکھا کہ ایکچولی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیت تھی کہ صحیح لوگوں کو پہچان کر صحیح لوگوں کے سپرد کام کرنا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج ایک پہلی بات ہم مایوسی کا شکار ہیں، دوسرا ہمارے پاس کوئی صحیح رہنما، کوئی صحیح لیڈر نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کو ابھار سکے، اور صرف نعرے لگا دینے سے، صرف جوش اور جذبات میں آ کر اچھی تقریریں کر دینے سے کام نہیں ہو سکتا۔ گراؤنڈ لیول پر، بیسک لیول پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو ذہن بنانے ہیں، ہم کو اپنے بچوں کے اندر، اپنی نوجوان نسل کے اندر ہمیں ایک ہمت
پیدا کرنی ہے، ان سے کہنا کہ نہیں، ہم جہاں کے رہنے والے ہیں. اب ویسے تو دنیا میں کہیں کی بھی بات ہو، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی امن و امان اور سکون تو ہے ہی نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کوئی مسائل درپیش ہیں. لیکن آپ جہاں کے ایون اگر آپ کوئی غیر مسلم کنٹری میں، اگر آپ ہندوستان کے بھی رہنے والے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے اس زمین پر، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور کار فرمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. مجھے اس سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، مجھے ترقی کرنی ہے، تاکہ میں اپنی امت کو، اپنے مسلمان سماج کو، اپنی امت مسلمہ کو میں سپورٹ کر سکوں. میں کم از کم سپورٹ کرنے والا تو بنوں، یا سپورٹ کرنے والی تو بنوں، نہ کہ میں دوسروں کو الٹا اور مایوسی میں لے جانے کے لیے بیانات دیتی رہوں یا کرتا رہوں، یا پھر خود بھی کچھ نہ کروں اور دوسروں کو بھی کچھ نہ کرنے دوں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا. تو نہیں، ایک مومن، ایک مسلمان کا، ایک لیڈر کا کام ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ابھارے. تو آج رہنماؤں کی ذمہ داری ہے، آج بھی ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مومنوں کو آگے بڑھاتے رہیے. آپ دیکھیں، آپ ایک قدم تو آگے بڑھائیے اللہ کے راستے میں، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن ایک مومن بہادری سے ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. علامہ اقبال کا بہت اچھا شعر ہے، اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، کہ ہے وہی زمانے کے، جی وہ وہی کہا تھا علامہ اقبال نے کہ یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو ہم کو اپنے اندر ہی یقین پیدا کرنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا میں راستے کھلے ہوئے نہیں ہیں ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ہر جگہ راستے بند ہو گئے. نہیں، ہم کو اپنی نوجوان نسل کے اندر ایک روح پھونکنی ہے، ایک امید دلانی ہے کہ آپ ترقی کر سکتے ہیں، آپ اپنے قدم جما سکتے ہیں، آپ تعلیم میں آگے بڑھیں، آپ محنت کریں، آپ ہنر سیکھیں، آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کے اندر کیا قابلیت ہے. ورنہ یہی بات مشہور ہوگی کہ اچھا مسلمان کچھ کرتے کراتے ہی نہیں ہیں، مسلمان پڑھنے میں آگے ہیں، نہ کوئی اور چیز میں آگے ہیں. تو بہرحال ہم کو اپنے اندر وہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے کہا تھا نا کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو پہلے سے تیار رکھیں اپنے آپ کو کہ مسلمان کو تو آگے چل کر لیڈر ہی بننا ہے، اس کو آگے چل کر دوسروں کو نیکیوں میں آگے بڑھانا ہے، اس کو متقیوں کا امام بننا ہے. تو لہٰذا وہ آگے بڑھے. تو آج بھی ہم، یعنی آج کے دور کے تقاضوں کے لحاظ سے ہمارے علماء اور رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مومنوں کو ابھاریں، مومنوں کے اندر یقین پیدا کریں، مومنوں کے اندر محنت اور صداقت کا، ہمت اور طاقت کا جذبہ پروان چڑھائیں، تاکہ ان کے اندر سے وہ ایک مایوسی کی جو کیفیت ہے وہ نکل پائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو بہرحال یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہی جا رہی ہے، حرِّض المومنین. اور یہ لفظ بڑا قابل غور ہے کہ مومنوں کو بھی ترغیب دیں، یعنی اہل ایمان کو ترغیب دیں کہ وہ اسلام کے لیے، اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں. اصل میں اس بات میں مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک سرور ہے، ایک خوشخبری ہے. ان کے دلوں کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے یہ آیت پڑھ کر کے ان کو ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے. اور ایک لیڈر کی ترغیب، اور یہاں پر تو اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی تھے، تو جب نبی ترغیب دیں گے تو اور زیادہ دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا. جب آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ایک عام رہنما اور ایک عام لیڈر سے لوگ اتنا آگے بڑھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو رسول اکرم کی تو بات ہی کچھ اور تھی. تو یہاں پر ایکچولی مومنوں کو ترغیب دلانے کی بات کی جا رہی ہے، اور مومنوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ کفر ہمیشہ کمزوری ہوتا ہے، اور جو لوگ بھی ایمان نہیں رکھتے ان کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوری پائی جاتی ہے. لہٰذا آپ مومنوں کو ابھاریے، ان کو ترغیب دیجیے، اور یہ بھی ان کو بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کیا اجر و ثواب رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے، کیا کچھ ان کے لیے انعامات ہے، کیا کچھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں یہ کام کریں گے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا زور توڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں ہے. یعنی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ سخت ہے، لڑائی کے اعتبار سے یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ قوت اور غلبے والا ہے، وہ اشد تنکیل اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ گناہ گار کو بھی سزا دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو دنیا میں بھی دے دے عبرتناک سزا اور آخرت میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قوت کے ذریعے سے ہی کفار پر غالب آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ
یقینی ہے، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ مومنوں کو ابھاریے، آپ ان سے کہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں تیار رہیں اور مایوس نہ ہوں، حالت کیسے بھی ہوں۔ کفر کا بظاہر کتنا بھی غلبہ اور زور نظر آ رہا ہو، آخرکار وہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 کا لشکر آیا تھا، اور مدینہ اتنی چھوٹی سی بستی اور اتنے کم مسلمان، اور ان کے پاس کوئی سورسز بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کے اوپر غلبہ عطا کیا مسلمانوں کو، اور وہ لشکر کس طرح سے بدحواس ہو کر بھاگ نکلا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ نکلے، ان کی جو دیگیں پک رہی تھی کھانے کی وہ دیگیں الٹ گئیں، اور وہ سارا سامان اسی حال میں چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ سب طرف سے لشکر جمع ہوئے تھے، 10,000 کا لشکر عرب میں پہلی بار اس طرح سے جمع ہوا تھا کہ اتنے لوگ کوئی جنگ میں ایک جٹ ہو کر کسی کے خلاف لڑے، پہلی بار۔ اور آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو صرف مومنوں کے لیے ہوتی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 85، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ جو کوئی سفارش کرے اچھی، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش بری، ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے نگہبان۔ ایک اور ترجمہ دیکھیے، جو شخص بھلائی کی سفارش کرے گا تو اس سے اسے حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی، اس سے بھی وہ حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ یہاں سفارش کی بات آئی ہے، اور تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے، چونکہ یہاں آئی کہ سفارش کی بات شفاعت کا لفظ آیا ہے، اور چونکہ شفاعت کا لفظ ہمارے یہاں پر بہت ہی مشہور ہے اور اس کو غلط معنوں میں بھی لیا جاتا ہے۔ شفاعت یعنی کسی کے ساتھ مل کر کسی کو سپورٹ کرنا، یعنی دو لوگ ہو جانا۔ جیسے کہ اگر آپ سورہ فجر پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یاد ہوگا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ شفع جفت اور وتر طاق، جیسے ہم وتر پڑھتے ہیں تو وتر طاق ہی ہوتی ہیں، یعنی 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں یا 5 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جفت اور طاق کی قسم وہاں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی سفارش کرے تو اس کے لیے شفاعت کا لفظ آیا ہے، شین فا عین اس کا روٹ ہے۔ شفاع کسی کے ساتھ مل جانا، پیئر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی دو لوگوں کا یعنی آپس میں مل جانا یا سپورٹ ہونا۔ جیسے ہم ایون آڈ نمبر کہتے ہیں نا، جفت اور طاق، جفت 2 4 6 اور طاق اعداد 1 3 5 اس طرح سے۔ تو شفع یعنی جفت کے لیے ہے 2 4 6۔ تو جو کوئی اچھی سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ یعنی یہاں تو جو مضمون اگر بیان کیا گیا، اگر ہم دیکھیں تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ پیچھے کی جو آیت آ رہی ہیں ان آیات کو سامنے رکھ کر، ان آیت کو مد نظر رکھ کر جو ربط مضمون ہیں، اس لحاظ سے اچھی سفارش سے تو مراد یہ ہے کہ جو شخص مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دے گا اس کو بھی اس کا حصہ ملے گا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں اور آپ نے کسی دوسرے کو بھی ابھارا اس نیکی کے کام کے لیے، تو آپ کو اپنے خود کی نیکی کا تو حصہ ملے گا اور سامنے والے کو اس کی خود کی نیکی کا بھی حصہ ملے گا، لیکن آپ کو ڈبل حصہ مل جائے گا کیونکہ آپ نے سامنے والے شخص کو نیکی کی ترغیب دی تھی۔ تو اس کا ذکر یہاں پر ہے کہ جس نے اچھائی کی سفارش کی، یعنی اچھے کام کے لیے کسی کو ابھارا۔ لیکن ہم احادیث سے دیکھتے ہیں، احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا، یعنی مانگنے والا، یا کچھ بھی سوال لے کر آتا، کوئی بھی سفارش لے کر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو آپ صحابہ سے فرماتے تم سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص چور کی سفارش کر کے اسے چھڑاتا ہے تو پھر وہ چور پھر چوریاں کرتا ہے تو پھر سفارش کرنے والے کو بھی اس کے گناہ سے حصہ ملتا ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلا کہ بری سفارش کسی برے کام میں کسی کی مدد کرنا، اور اچھی سفارش کسی اچھے کام میں کسی کی مدد کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کہ بہت اچھا بھی ہے، نیک ہے، ایماندار ہے، محنتی بھی ہے، اور وہ اس قابل بھی ہے جاب کے قابل، اور آپ اس کو لے کر جاتے ہیں اپنے دوست کے پاس یا کسی کے پاس جس کے پاس جاب بھی اویلیبل ہے، اور آپ سفارش کر دیتے کہ بھائی یہ بہت ہی قابل شخص ہے اور اس جاب کے لیے ایلیجیبل ہے برابر،
اور آپ سفارش کر دیتے کہ اس کو جاب پہ رکھ لو، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا کہ آپ نے اچھے کام کے لیے اور ایک اچھے پرسن کی سفارش کی۔ تو بہرحال یہاں پر سفارش کی بات آئی ہے، تو شفاعت سے مراد یہاں کسی کی مدد کرنا یا معاونت ہے۔ تو جو کوئی کسی دوسرے کی بھلائی کے کسی کام میں سفارش کرتا ہے، اس کام میں اس کی مدد کرتا ہے، یعنی مظلوموں کے بارے میں ظالم کے پاس سفارش کرنا، یا پھر کسی ظالم سے یہ بات کہنا کہ بھئی تم کیوں ظلم کر رہے ہو، تم اس سے باز آ جاؤ کیونکہ تمہارے اس کام کی وجہ سے تم کو برا بدلہ ملے گا۔ تو اگر وہ کسی کے ظلم کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے یا مظلوم کی مدد کرتا ہے تو یہ سفارش ہی میں آئے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو کوئی کسی برائی کے کام میں کسی کی مدد کرتا ہے تو چونکہ اس نے برائی میں مدد کی تھی تو لہٰذا اس کو عذاب میں بھی حصہ ملے گا۔ تو اس میں ایکچولی نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کی ترغیب دی گئی ہے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرنے کا کہا گیا ہے، یا پھر اس پر مدد کرنے میں اس پر گناہ کی بات یعنی عذاب کی بات بتائی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ نیکی کے کاموں پر ابھاریے۔ ویسے بھی سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو سفارش کر دینی چاہیے۔ تو شفاعت الحسنہ مطلب اچھائی کے کاموں میں کسی کی سفارش کرنا، اور شفاعت السیئہ مطلب برائی کے کاموں میں کسی کی مدد کرنا، کسی مجرم کی پشت پناہی کرنا، کسی مجرم کو سپورٹ کر دینا، کسی مجرم کو زبردستی بے گناہ ثابت کر کے اسے چھڑا لینا سزا سے، تو یہ چیز بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ اور ایک جو شفاعت کے جو غلط معنی ہمارے یہاں لیے جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا پیر یا اولیاء یا بزرگ ہماری سفارش کر دیں گے، وہاں پر ہماری شفاعت کریں گے، تو ایکچولی یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ہاں سفارش ہوگی وہاں، شفاعت ہوگی وہاں، لیکن ہماری مرضی سے نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو اجازت دیں گے کہ آپ سفارش کریں، اور کس کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگا۔ اور آپ خود بتائیے کہ رسول اکرم کس کی سفارش کر سکتے ہیں؟ کسی گناہ گار کی سفارش کریں گے رسول اللہ، یا کسی ایسے شخص کی جو رسول اکرم کی سنتوں کو فالو ہی نہیں کرتا تھا، جو رسول اکرم کی سنت کی اتباع ہی نہیں کرتا تھا، تو کیا اس کی سفارش کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم تو رسول کا دامن تھام لیں گے، ہم تو بس بالکل نہیں چھوڑیں گے، بھر دے جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، وغیرہ قسم کے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ تو افضل البشر ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ وہ انبیاء میں سے ہیں، اور انبیاء میں بھی سب سے بہترین ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام الانبیاء بنایا الحمدللہ۔ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے برابر درجہ نہیں رکھتے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوچ رکھنا کہ رسول اکرم کا دامن تھام لیں گے، وہ ہماری سفارش کرا دیں گے، یہ شفاعت کا تصور اسلامی تصور نہیں ہے، صحیح اسلامی تصور نہیں ہے۔ تو شفاعت میں ہم کو غلو نہیں کرنا چاہیے۔ شفاعت وہاں پر ہوگی تو کس کی ہوگی؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ ان کے لیے سفارش کی جائے، تو انہی کی سفارش ہو سکے گی، ہماری خود کی خواہشات سے سفارش نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال یہ آیت سے ہمیں جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے، جو سیکھنے کی بات ہے اور عمل کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ غور و فکر کریں آپ کسی محتاج کے بارے میں، اور اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ اس کو اس کے جو بھی حاجات ہیں اس تک پہنچا دیں یا اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور کسی سے سفارش کر دیں تاکہ وہ اپنی جو چیزیں ہیں اس کو پالے اور آپ بھی اجر کے مستحق قرار پائیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اصل میں صحیح سفارش کی یعنی خیر پر سفارش کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور برائی پر کسی کی سفارش پر اس کے شر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال شفاعت الحسنہ، امام ابن جزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شفاعت الحسنہ یہ ہے کہ کسی مسلم کی تکلیف اور اس کی حاجت کو دور کیا جائے، اور مظلوم کی مدد کی جائے، یا اس پر ظلم کو دفع کیا جائے، اور اس کے لیے خیر طلب کی جائے، اور شفاعت السیئہ اس کے خلاف ہوگا۔ اور اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شفاعت حسنہ یہ ہے کہ اصلاح کریں لوگوں کے درمیان، اور شفاعت سیئہ یہ ہے کہ لوگوں کی برائیاں کریں ان کے پیٹھ پیچھے، یا پھر چغلیاں کریں ان کے پیچھے۔ یہ چیز شفاعت سیئہ میں ہے، کیونکہ آپ
برائی پر کسی کی مدد کر رہے ہیں یا برائی میں دوسرے کو بھی انوالو کر رہے ہیں، اس کو برائیاں سنا کر کسی کی، تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آئیے آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اپنی صفت بیان کی ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، یہ بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ اور حفاظت کرنے والا ہے، یعنی وہ ان اعمال کا حساب لے گا اور ہر اس شخص کو اس کے عمل کے برابر جزا دے گا، یعنی کسی میں بھی ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ جس نے برائی کی ہوگی تو اس کو برا ہی بدلہ ملے گا، اور جس نے اچھائی کی ہوگی اس کو ضرور اچھا بدلہ ملے گا۔ آگے آیت 86 دیکھیے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب دعا دیے جاؤ تم ساتھ دعا کے تو دعا دو تم ساتھ زیادہ بہتر کے اس سے، یا لوٹا دو اسی دعا ہی کو تحقیق اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا۔ ایک اور ترجمہ، جب کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو تم اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دو، یا کم از کم وہی کلمہ کہہ دو، یقیناً اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سلام کی بات کی گئی ہے اور اس کو تحیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تحیہ ہم کہتے ہیں تحفہ، ہے نا، اردو میں بھی کہا جاتا ہے تحیہ۔ تو تحیہ کا لفظ دو ملاقاتیوں میں سے کسی ایک سے عزت و احترام یا دعا اور خوشی کے ساتھ، یعنی خوش کن چہرے کے ساتھ اس سے یہ عمل صادر ہونا، یہ طریقہ ہے تحیہ۔ یعنی آپ جب کسی کو سلام کریں تو آپ کے چہرے پر بشاشت ہو، عزت اور احترام ہو سامنے والے کے لیے، اور اس میں دعا بھی شامل ہو۔ یہ تمام چیزیں، تمام معنی تحیہ میں آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سلام کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ تحیہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس میں ساری چیزیں شامل ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ سلام ہم جانتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا دعا کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس کا حکم دیا ہے کہ سلام کا جواب کیسے دیا جائے۔ جب پہلی بات تو جب کسی سے ملاقات ہو سلام کیسے کیا جائے اور اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ اور جواب دینے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہترین رہنمائی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب انہیں کسی بھی طریقے سے سلام کیا جائے تو وہ الفاظ اور خوشی کے ساتھ بشاشت کے اعتبار سے اس سے بہتر یا اسی طریقے سے سلام کا جواب دیں۔ اور یہ بھی بات ہمیں یہاں پتہ چلتی ہے کہ کمتر طریقے سے جواب دینے سے روکا گیا۔ جیسے اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو صرف وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے، اسی جیسا جواب کیا ہوگا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ سلام جو ہے عربی زبان میں السلام مطلب آپ پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ہے۔ السلام علیکم مطلب آپ پر سلامتی ہو، اور السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے۔ اگر ہم اس پر چاہیں تو اس پر ایک الگ سے ایک لیکچر تیار ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم یہاں پر ہلکی سی تفسیر کے ساتھ گزر جائیں گے۔ ہمارے یہاں اردو بولنے والوں میں اسپیشلی جو اردو اسپیکنگ ہے کہ ہم لوگ سلام کو السلام نہیں کہتے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یا عجیب ہی طریقے سے بولتے ہیں۔ اس وقت مجھے بولنا بھی نہیں آ رہا ہے، تو یہ طریقے غلط ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یہود ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، تو وہ رسول اکرم کو ستانے کے لیے اور تکلیف دینے کے لیے ایک بار کسی یہودی نے رسول اکرم سے کہا کہ السلام علیکم، تو سام کا مطلب موت ہوتا ہے، یعنی آپ پر موت طاری ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وعلیکم، یعنی تم پر بھی ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بہت غصہ ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ یعنی کچھ زیادہ الفاظ انہوں نے کہہ دیے سلام کے جواب میں اس یہودی کو، یعنی وہ غصہ ہو کر عائشہ رضی اللہ عنہ کہا کہ علیکم السلام واللعنہ، تو آپ نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، اللہ ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میں نے جواب دیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وعلیکم تو کہہ دیا تھا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صحیح طریقے سے سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم نہیں بولنا چاہیے۔ السلام علیکم مطلب آپ پر موت ہو، تو آپ تو سلام کے ذریعے سے دراصل سامنے والے کو یہ احساس دلانا چاہتے کہ ہماری طرف سے آپ بے فکر رہیے، آپ کو ہم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، ہم آپ کے لیے کوئی نقصان دینے والا کام نہیں کریں گے، ہم تو آپ پر سلامتی ہی سے سلامتی لے کر آئے ہیں۔ تو بہرحال جنتیوں کا جو کلام ہوگا کل وہاں پر جنت میں، آخرت میں مطلب، وہ بھی سلامتی کے ساتھ ہی ایک دوسرے کا ان کا استقبال ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے، فرشتے ان کو ویلکم سلام کے ذریعے سے کریں گے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ آپ سوچئے اس سے بڑا آنر کیا ہو سکتا ہے بھلا۔ تو سلام کو خوب رواج دیجئے،
سلام کو خوب عام کیجیے۔ ہم اس بارے میں بہت کنجوس ہو گئے ہیں، ہم سلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دو مسلمان آپس میں ملیں گے لیکن سلام نہیں کریں گے، اجنبیوں کی طرح گزر جائیں گے۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ دو مسلمان آمنے سامنے آتے ہیں لیکن سلام نہیں کرتے، تو فرشتے ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ بھلا یہ دو مسلمان اور سلام بھی نہیں کر رہے ایک دوسرے کو۔ جبکہ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ایک درخت کی آڑ میں ہو جاتے، اتنی دیر کے لیے بھی اگر جدا ہو جاتے ایک دوسرے سے اور پھر ملتے تو سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ہم کو اس کے بارے میں، آپ کو ویسے حدیث کی کتابوں میں بہت ساری حدیث مل جائے گی، تو یہاں پر خاص طور سے کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی شخص سلام کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے آپس میں سلام کہنا بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور اس سے ایک اسلامی معاشرے میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بہتر اسلام ای الاسلام افضل، بہتر اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تطعم الطعام، تو کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو جسے تم جانتے ہو اور جسے تم نہیں جانتے اس کو بھی۔ تو یہ سب سے بہترین اسلام ہوا، یعنی اگر آپ سب سے بہترین مسلمان بننا چاہتے ہیں تو یہ پہلے دو کام کریے کہ ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اور آپس میں سلام کو خوب رواج دینا۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ کسی کو کیسے بدلہ دیا جائے۔ جب سلام کیا جائے تو سلام کرنا تو پہلی بات واجب ہے، ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جو مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اس میں سلام کرنا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے۔ تو سلام کیا یہ تو واجب ہے، لیکن جو جواب دینے والا ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے جواب دے۔ اور ایون میدان جنگ میں بھی ہمیں تعلیم دی گئی کہ میدان جنگ میں اگر کوئی آپ کو سلام کر دے یا کوئی آپ سے پناہ طلب کرے یا آپ سے کوئی وعدہ لے تو آپ کو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اور یہ 2 خوبیوں میں کی دوسری خوبی ہے کہ پہلی تو تھی اچھے سفارش اور دوسرا سلام کرنا، یعنی ایک سورے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 خوبیوں کے بارے میں یہاں پر تعلیم دے دی ہے بس چند ہی آیتوں کے بعد۔ ایون میدان جنگ میں بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے اگر مسلمان ہی ہو تو اس صورت میں، اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور ایکچولی سلام ایک دوسرے سے محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے سے تعلقات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اور سب سے اعظم قول کہا گیا ہے اس کو، یعنی نرمی کے اعتبار سے سب سے اعظم قول ہے، اور یہ ترجمانی کرتا ہے دراصل دلوں کی کہ ہمارے دل آپ کی طرف راغب ہیں۔ اور سب سے بہترین جو سفارش اگر ہو سکتی ہے کہ یعنی کسی کے سے بات کرنے کے لیے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، کسی سے دوستی بڑھانے کے لیے وہ سلام ہے۔ اور اسی طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو مکارم اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے اور محاسن اعمال کی تعلیم دے رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک تحفہ ہے، ایک عطیہ ہے، اور وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احسن عطایا میں سے آپ پر ایک تحفہ دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سبحان اللہ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرنا یہ بھی ہمارے لیے ایک تحفہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے، اور بہترین صدقہ ہے ایک دوسرے کے لیے، یعنی ہم اپنی سچائی کا ثبوت دیتے ہیں سلام کر کے جو ہم کو عطا کیا گیا۔ تو لہٰذا ہم کو کیا کرنا ہے کہ جو ہم کو سلام کرے ہم کو اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اور اس کے آداب میں سے آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا 10، یعنی اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے فرمایا 20۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30۔ ترمذی کی حدیث ہے ابواب الاستئذان باب فضل السلام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں ملی، رحمۃ اللہ ساتھ لگاتے ہیں تو 20، اور وبرکاتہ لگاتے ہیں تو 30 نیکیاں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے، پھر اگر ان دونوں کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر آ جائے پھر اس سے ملاقات کرے تو پھر سلام کہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تھوڑے آدمی اگر ہوں تو زیادہ کو سلام کریں، سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، یعنی جو سواری پر ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے گا، اور چلنے والا کھڑے کو سلام کرے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے اللہ سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان میں سے پہلے سلام کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔
اور پھر جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، اور جب جانے لگے تو بھی سلام کہے، اور یہ دونوں سلام ایک ہی جیسے ضروری ہیں۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہمیں ایک اخلاقی تعلیم دی جا رہی ہے، اور آپس کے تعلقات کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اجنبی لوگوں کو سلام کرتے ہیں، کئی دفعہ ایسا موقع پیش آیا، ایسا ہو چکا ہے مطلب ساتھ میں، کہ جب حدیث پڑھی تھی، ابھی کی بات نہیں، بہت پہلے کی بات ہے، تو پھر ہر ایک کو سلام کرتے تھے جو بھی خواتین اگر دکھائی دیتی ہیں۔ اور الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں بہت ہی اچھا، جب نئے نئے سعودی عرب آئے تھے تو بہت حیرانی ہوتی تھی جب ہم ہاسپٹل کے ویٹنگ روم میں، کلینک کے ویٹنگ روم میں، یا کہیں پر بھی ویٹنگ روم میں اگر ہم بیٹھے ہوں، لیڈیز کا الگ رہتا تھا ویٹنگ روم اور جینٹس کا الگ ہوتا تھا، ابھی بھی ویسے ہی ہے الحمدللہ۔ تو جو بھی خواتین اندر آتی، سعودی خواتین، وہ آتے سے سلام کرتی تھیں، تو اتنی حیرانی ہوتی تھی کہ اچھا یہ ہمیں کیوں سلام کر رہی ہیں بھائی، ہم تو ان کے کوئی پہچان والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے شروع سے یہی دیکھا اپنے ممالک میں کہ کوئی کسی جان پہچان والوں کو ہی بس سلام کرتا ہے۔ تو یہاں کر الحمدللہ یہ ادب سیکھنے کو ملا، اور پھر یہ احادیث جب پتہ چلی تو الحمدللہ اس سے ایک اور تقویت ہوئی، اور پھر اجنبیوں کو بھی ہم نے سلام کیا۔ یہاں مردوں کی بات نہیں کی جا رہی ہے، یہاں عورتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کہیں کوئی خواتین ملی اور ان کو ہم نے سلام کر دیا، تو وہ فوراً پلٹ کر پوچھنے لگیں کہ اچھا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، یعنی وہ سلام کا جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، پہلے وہ حیران پریشان ہے کہ بھی ہم کو کیوں سلام کریں، کوئی ان کو ہم سے کوئی مطلب وغیرہ تو نہیں، کوئی غرض تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم کو اس کو رواج دینا ہے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اگلی آیت دیکھ لیجئے جو آج کی ہماری آخری آیت ہے، 87۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ واقعی میں سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ سچی بات دراصل قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ اس دن تمام قسم کے لوگ، چاہے وہ منافقین ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، اور مسلمان، سب اللہ کے سامنے اکٹھے کیے جائیں گے، اور ان سب کا ہر طرح سے محاسبہ کیا جائے گا، اور ساری چیزیں وہاں پر کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ دشمنوں نے اسلام کے خلاف کیا کچھ کوششیں کی تھی، کیا کچھ پروپیگنڈا کیا تھا اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف، اور پھر بھی وہ اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور نہ ہی اللہ کے قانون کو بدل سکے، اور ان کی کوششیں بیکار اور رائے گاں گئیں۔ تو بہرحال یہاں پر یہ بہت ہی بہترین بات ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے بھلا، اور واقعی میں نہیں ہو سکتی سچی بات اللہ سے بڑھ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو باتیں وہ پوری ہو کر رہتی ہیں، اور سب سے بڑی بات تو جو اللہ تعالیٰ کی جو بتائی جا رہی تھی، جس کو وہ جھٹلا رہے تھے، وہ تھی قیامت، کہ کل قیامت قائم ہونے والی ہے۔ ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہماری یہ جو ہڈیاں ہیں جو سڑگل جائیں گی، دوبارہ اس کو پیدا کیا جائے گا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر بات کسی اور کی بھلا سچی کیسے ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ وحدانیت میں اپنی انفرادیت کے بارے میں یہاں آگاہ فرما رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات اور اوصاف میں کامل ہے، اس لیے کہ وہ تخلیق و تدبیر کائنات میں، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جو بھی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں ان سب میں وہ تنہا ہے، احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ معاملات میں، نہ اختیارات میں، نہ اس کی ذات، نہ عبادت کے اعتبار سے، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کے لیے عبادت ہے، یعنی تمام عبادتیں اسی کی طرف جاتی ہیں، اسی کے لیے زیبا ہیں، اور تمام حاجات کو پورا کرنے والا وہی ہے، اسی کے اختیار میں، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر نعمت ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ قیامت آ کر رہے گی، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری وقت تک جو انسان ہوں گے دنیا میں، ان سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قیامت کے دن میں نہ عقلی اعتبار سے، نہ ہی نقلی اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے، کسی بھی پہلو سے قیامت میں کوئی شک نہیں۔ اور دیکھا جائے اگر ہم عقلی دلیل کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمین کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے زندگی عطا کرتا ہے، تو یہ جو زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرنا، ایک بیج کو پھاڑ کر اس سے نئی چیز، نئی کوپل نکالنا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دوبارہ موت کے بعد ہم کو پیدا کرے گا۔ جب اس کے لیے پہلی دفعہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے لیے اور بھی آسان کام ہوگا۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس نے انسان کو رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے تعلیم دی، اور
اپنی مخلوق پر یہ احسان کیا کہ وہ گمراہی سے بچ جائیں اور کفر اور شرک کے اندھیروں اور ضلالتوں سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ابس نہیں پیدا کیا ہے کہ بس زندہ کیا اور وہ اس طرح سے مر جائیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ قیامت کے دن حساب کتاب یہ اس کے عدل پر مبنی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عدل بالکل بے لاگ ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف کیا جائے گا۔ اگر وہ دنیا کو ایسے ہی چھوڑ دیتا تو پھر تو بہت سارے لوگ جو یہاں پر بے گناہ تھے سزا پائے، اور بہت سارے ظالم لوگ جن کو کوئی سزا نہیں ملی، تو پھر ایسے ہی بیکار ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور قیامت قائم کرے گا تاکہ جو لوگ ظالم تھے ان کو اس کی سزا ملے، اور جو مظلوم تھے ان کو ان کا اچھا بدلہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں خبر دے رہا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت مختلف مقامات پر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ تغابن میں، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا، کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور جو اعمال تم نے کیے ہیں ان کے بارے میں تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بات سب سے سچی ہے، اور چونکہ اللہ نے یہ بات فرمائی ہے تو اس کی صداقت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور یہی یقین ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے، ہماری زندگی کو بامقصد بنا سکتا ہے۔ ایسا شخص جس کو معلوم ہے کہ کل قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، وہ اپنی زندگی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس کا نہ ایک لمحہ ضائع کرے گا اور نہ ہی اس کو بیکار اور عبث کاموں میں لگائے گا، بلکہ اس کو صحیح کاموں میں لگائے گا تاکہ اس کو آخرت میں اس کا اجر مل سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے اپنی زندگی کے مقصد کو، اور ہمیں اپنے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینے والا بنا دے۔ ہمارے اندر وہ فکر، وہ تڑپ پیدا کرے کہ ہم اپنے دین کے لیے جدوجہد کرنے والے بنیں، اسی راستے میں کوشش کرنے والے بنیں، اور کچھ نہ کچھ ہم ایسا کر جائیں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ کم از کم کل ہم آخرت میں کہہ سکیں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق بہت ہی چھوٹی چھوٹی صحیح، لیکن ہم نے کوشش تو ضرور کی تھی۔ اے اللہ تعالیٰ، کم از کم کچھ کرنے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے، ایسے لوگوں میں نہیں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمت طاقت بھی دے اس راستے میں ثابت قدمی کی، استقامت کی، اور ہمیں اس حال میں موت آئے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔